अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान आमद, डी चौक बंद, वकला का एहतजाज, इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ नया प्रोपेगंडा कैसे शुरू किया गया, लोगो काजी फिर से आने को तैयार जबकि जर्नैलों की पतलून का किस्सा क्या है। आज की गोरखधंधा में इसके ऊपर तफसीली बात करते हुए सबसे पहले डी चौक में होने वाले वकला जो हैं उनके एहतजाज के ऊपर बात करेंगे। वकला अच्छी तादाद में थे। अक्सरियत जो थी उनका तल्लक कराची से था। इस्लामाबाद के जो लोकल वकला थे वो बहुत कम तादाद में थे। अगर देखा जाए, सुना जाए, गौर किया जाए तो सवाल ये उठता है कि कहाँ थे गौहर खान, सुलेमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत। ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे भी तो वकील हैं। 2 दिन कबल साकिब बशीर साहब ने जो ट्वीट की और फिर वो ट्वीट जो थी वो डिलीट कर दी। उन्होंने कहा कि 2 रोज़ कबल कराची के वकला इस्लामाबाद में पहुंच चुके थे, मकामी वकला जो हैं वो नहीं आए और एहतजाज किया था कि जो अदालतों के अंदर गलत तरीके से जजेस को लगाया जा रहा है, सीनियर्स को इग्नोर करके जूनियर्स को प्रमोट किया जा रहा है, मनपसंद जजेस लगाए जा रहे हैं। अदलिया पहले से कंट्रोल है। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कचूमर निकाल दिया गया है अदालतों का और जजों के इख्तियारात का। तो लिहाजा जब हाई कोर्ट से जजेस प्रमोट हो गए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ जो जजेस हाई कोर्ट में लगेंगे वो सीनियरिटी में नहीं आते। जिस कौम के वकला खामोश हो जाएं, अब अपनी ही अदालतों के खिलाफ कुछ वकला एहतजाज करना शुरू कर दें, 30% वकला हक में बोलें, 70% खामोश हो जाएं, जिस मुल्क के वकला तकसीम हो जाएं, जजेस तकसीम हो जाएं, जिस कौम को आवाज़ उठाने के लिए जो है वो सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ें, जिस माशरे की अदलिया जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, उस माशरे के अंदर कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता। तो लिहाजा देखना ये है कि ये इंसाफ सिर्फ पीटीआई को चाहिए या इंसाफ पूरी कौम को चाहिए। ये अदालतें सिर्फ पीटीआई के लिए हैं या ये अदालतें पूरे मुल्क की हैं। यहाँ आइन पे अमल नहीं होता, यहाँ कानून नहीं है, यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ चीज़ें जो हैं वो किसी के शिकंजे में हैं, किसी के कंट्रोल में हैं। और जब आवाज़ उठाई जाती है, कंटेनर लगते हैं, लोगों को रोका जाता है, लोगों को टोका जाता है और फिर बड़े बड़े इदारे के बड़े बड़े लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हुए हैं। नो डाउट कि ये एहतजाज हुआ, अच्छा एहतजाज हुआ, कुछ ना होने से बेहतर हुआ। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि ये जो लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया है, इस्लामाबाद वकला एक्शन कमेटी का एहतजाज किया गया और रेड जोन में दाखिला न मिलने के बायस वकला ने श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दी। हम नहीं चाहते अमीन उल दीन, मंदोहेल और यही अफरीदी जैसे कंप्रोमाइज जजेस सुप्रीम कोर्ट में भर दिए जाएं और मर्जी के फैसले किए जाएं। कितने दिन इस्टेब्लिशमेंट मुल्क पर काबज हो सकती है। हामिद खान ने बड़ा दिलचस्प और बहुत अच्छा खिताब किया। वकला का आज का एहतजाज मुलतवी और 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्त फुल कोर्ट सुनेगी। उस दिन कराची से लेकर खैबर तक लॉन्ग मार्च होगा। वकला इस्लामाबाद आएंगे। रियासत अली आज़ाद ऐसे कहते हैं। फिर कहा गया कि पुलिस और वकला के दरमियान हाथापाई, रेड जोन की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद। इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस भी मअतल रही और इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा आज। तो क्या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा? जजेस की तैनाती जो गैर कानूनी हो रही है, क्या उसको भी उसके ऊपर गौर किया जाएगा? जब तक सॉलिड किस्म का एहतजाज नहीं होता, वकला आवाज़ नहीं उठाते, वकला के साथ आवाम शामिल हाल नहीं होती, उस वक्त तक ये जो जजेस हैं इनकी टांगों में जान नहीं पड़ेगी, इनकी टांगें कांपती रहेंगी। लेकिन आज का एहतजाज कुछ ना होने से मैं फिर भी कहूँगा बेहतर है, ताहम जो कंप्रोमाइज़ लोग हैं वो इस एहतजाज के अंदर पकड़े गए, नज़र आए कि वो कंप्रोमाइज़ हैं और वो सामने नहीं आ सके। अपना इसके ऊपर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि क्या वकला के एहतजाज की जो आज तहरीक शुरू हुई थी जिसको मुलतवी कर दिया गया, आगे लॉन्ग मार्च करेंगे, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? नरेंद्र मोदी साहब की पाकिस्तान आमद हुई और बिन बुलाए नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। अब नरेंद्र मोदी साहब ने पेरिस जाना था और उनका त्यारा जो था भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का उन्होंने इस्तेमाल किया, बिना बताए इस्तेमाल किया। पेरिस जाते हुए खुसूसी त्यारा उकाड़ा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से होते हुए दाखिल होकर 40 मिनट तक फ़ज़ाई हदूद में रहा और मोदी 12 फरवरी को अमेरिका भी जाएंगे और ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होगी। भारत से निकले ओकाड़ा की पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को 40 मिनट तक इस्तेमाल करते रहे। अफ़गानिस्तान के ज़रिए फिर जाके पेरिस ठहरेंगे। पेरिस से वो अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे
اور اب پاکستان کے اندر خبریں چلائی جا رہی ہیں بھارتی طیارہ گھس آیا. انہیں تو چونکہ خبر چاہیے نا, لیکن یہ کوئی خبر نہیں چلا رہا کہ یہ آیا کیوں, اسے روکا کیوں نہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر کوئی طیارہ آ جائے, کوئی سیارہ آ جائے, کوئی دہشت گرد آ جائے, تو ہمارے جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں, جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کی ترجیحات ہیں عمران خان کو جیل میں کیسے رکھنا ہے, میاں صاحب کو کیسے پاپولر کرنا ہے, فلاں صحافی کو کیسے اٹھانا ہے, کس کی پتلون کیسے اتارنی ہے, ہم نے کوئٹہ کے اندر فلاں فضاد کیسے کرنا ہے, فوج کے خلاف کوئی بولے تو اس کے اوپر فتویٰ کیسے دینا ہے. یعنی کہ فوج کے خلاف بولنے کے اوپر یہ جو جرنیل ہیں, فوج نہیں معذرت, وہ ایک شرک ہے, بہت بڑا گناہ ہے. وہ بھائی شرک تو نعوذ باللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات یا اللہ کے سامنے دوسرے کسی خدا کو ہم پوجیں, اس کی عبادت کریں, کسی اور کو مانیں, وہ شرک ہے. یہ شرک کیا ہوا؟ پاکستان فوج کیا کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں, کوئی پیغمبر ہیں نعوذ باللہ؟ یہ غلط کریں گے تو کیا ان کے اوپر بولیں گے نہیں پی کا آرڈیننس لے آؤ, جو مرضی چیزیں کر لو. آپ لوگوں کے جو حالات ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو پہلے سے ڈفر قسم کے آپ لوگ تھے, مزید آپ جو ہیں وہ نیچ حرکتیں کر رہے ہیں, اور آپ کے اوپر پہلے بھی بولتے تھے, آئندہ بھی بولتے رہیں گے. اور آپ کا علاج یہی ہے کہ آپ کو ننگا گنجا کپڑوں کے بغیر چھوڑ کے سڑکوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے, تاکہ دنیا آپ کو دیکھے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے, آپ کون تھے, اور آپ کیا سے کیا بن گئے, اور آپ نے کرنا کیا تھا, اور آپ کیا چیزیں جو ہیں وہ کر چکے ہیں. اسی کے اوپر دیکھیے کہ جنرل ضیاء کو پتلون اتارنے کی دھمکی کس نے دی تھی. یہ بڑی اہم خبر ہے. حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا ہے, اور اس کالم کے اندر یہ لکھا ہے کہ جنرل ضیاء نے رونیت سے کہا کہ بعض سیکرٹری بڑے کرپٹ ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی پتلون اتار کر انہیں الٹا لٹکا دوں. لاء سیکرٹری جسٹس کے ایم سمدانی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جنرل صاحب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کرپٹ جرنیلوں کی پتلون اتار کر انہیں الٹا لٹکا دوں. حامد میر نے یہ انکشاف کیا ہے. یہ وہ راز ہیں تاریخ کے جو اب حامد میر صاحب بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, یہ سچ بولنے کی توفیق دے مزید, اور یہ اس طرح کی چیزیں بولتے رہیں. اور ان کی پتلونیں بالکل اتر چکی ہیں, یہ ننگے ہیں, یہ نیچے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ شروع سے کہنا جی کہ یہ ملک کا غدار ہے جو اچھی سچی اور کھری بات کرے گا, جو آئین کی بات کرے گا, جو قانون کی بات کرے گا, اور یہ خود کو بڑا پوتر سمجھتے ہیں. اور اب انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا اور نیا ماس شروع کیا, اور یہ خود صدمے میں سکتے میں چلے گئے ہیں ثوابی کا جلسہ دیکھنے کے بعد. اور ایسے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ حافظ آباد میں خاتون کی جان چلی گئی, لوگوں کے گھر توڑ دیے, پورے گاؤں کو انہوں نے کچمر بنا دیا. ان لوگوں کو مارنے میں پھر کہوں گا لوگوں, جب یہ لوگ آپ کے گھر میں بلا وجہ وارنٹ کے بغیر نقاب پہن کے آئیں, ان کو اتنا مارو سامنے سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ کسی کے گھر میں چادر چار دیواری میں اندر جانا اور بلا وجہ اور بے وجہ جانا کتنا بڑا جرم ہے. اپنے حق کا, اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ان کو روکو, ان کو ٹوکو, ورنہ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی معاف نہیں کریں گے. اور اب عمران خان یہ ہے, عمران خان فلاں ہے, فوج کے خلاف بات کریں گے تو یہ شرک ہے, اور اس طرح کی پروپیگنڈا کرنے. جنید اکبر جو ہیں انہوں نے ایسے کر دیا, فلاں چیز کر دی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو یہ زیر کرنا چاہتے ہیں, اسے ننگا اور گنجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ یہ خود ننگے اور گنجے ہو نہیں رہے بلکہ ہو چکے ہیں. اور ثوابی جلسے میں کون صدمے میں ہے؟ جنید اکبر کے خلاف نامعلوم اکاؤنٹس ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ لگتا ہے ثوابی جلسے نے ٹھیک جگہ چوٹ لگائی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو جماعت ہے اس کے اندر اختلافات ہیں. شیر افضل مروت کا بیان دیکھیں, علی امین گنڈاپور اور دانو کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ اچھے وقت میں ہم اچھے بندے تھے, فلاں چیزیں تھیں, دل کرتا ہے اس شیر افضل مروت کے اوپر ود ایویڈنس ایسے ایپیسوڈ کروں, بلکہ اب وقت آ چکا ہے اس کے اوپر کروں گا میں ایپیسوڈ. اور یہ بے شمار چیزیں ان کی صرف میرے پاس موجود ہیں جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں یہ لوگ عمران خان سے مخلص نہیں ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے 12 مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ شیر افضل مروت یعنی کہ دو منہ والا بندہ ہے. یہ عمران خان سے بھی مخلص ہونا چاہتے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مخلص ہونا چاہتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ سے مخلص ہیں. اور لوگوں کے بھی بے شمار نام ہیں, چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو لہٰذا ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہوا ہے جس میں پارٹی کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہے, جس میں جنید اکبر اور عالیہ حمزہ کو گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہے, عمران خان کے خلاف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. ان چیزوں کا آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور یہ چند صحافی ہوں گے, چند سو صحافیوں کے مقابلے میں 3 کروڑ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے صحافی ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ان کے ساتھ ہی ان کا کوئی چارہ نہیں پڑے گا, یہ پوری نہیں ڈال سکیں گے. تو لہٰذا آپ نے
ان کی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، چونکہ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا شکار نہ چاہتے ہوئے بھی جو لوگ ہیں وہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے کے حوالے سے آپ پلاننگ کیے رکھیں، ساری چیزوں کو دیکھیں، اس پروپیگنڈے کو آپ نے جو ہے وہ ناکام بنانا ہے اور اپنی سوچ اور نیت ٹھیک رکھ کے آگے بڑھنا ہے، اور ہر اس شخص کی حمایت کرو، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان ہوں، جو حق، سچ، آئین، قانون اور جمہوریت کی بات کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے سے روکے گا۔ میں صرف عمران خان کی بات نہیں کرتا، جو شخص اس فارمولے کے اوپر کام کرتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی مدد کریں، اس کی سپورٹ کریں، اس کو ووٹ دیں، اس کو نوٹ بھی دے دیں، سب چیزیں کریں، لیکن کسی بھی اس شخص کی سپورٹ نہیں کیجیے گا جو کسی کا ٹاؤٹ بن کے اقتدار میں آئے۔ میں جس دور میں جو شخص کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس کا ٹاؤٹ بن کے اقتدار میں آیا ہے، میں نے ایز اے صحافی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ میاں صاحب کو جب ساتھ زیادتی ہوئی تو میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا ناقد تھا، مجھے پتا تھا یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ جب اب میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے چیزیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ان کی اچھی، سچی اور کھری باتیں ہیں انہیں بھی ہم بیان کرتے رہیں گے۔ ہمارا ایک ہی صحافتی اور سیاسی ایمان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تمام ادارے آزاد ہونے چاہیے، ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، قانون کا اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی کامیاب ممالک جو ہیں وہ ان کی کہانی ہے، جس کو اگر ہم اپنا لیں، ہمارے ملک میں بھی چیزیں آ جائیں تو یقین جانیے ہمارے ملک کے اندر اتنی اچھی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی طور کے اوپر ایسی چیزوں سے نوازا ہے، اتنی اچھی عوام دی ہے، اتنے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ دیے ہیں، صرف اس سسٹم کو اچھے طریقے سے چلنے دینا ہے، اور جب یہ سسٹم چل گیا تو اس ملک کو ترقی کرنے سے کبھی بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان میں میڈیا بند ہے، پاکستان میں 3 بڑے میڈیا گروپس مکمل بیٹھ گئے ہیں اور کئی 100 میڈیا ورکرز کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے کہ وکلا اس وقت دوسرا بڑا طبقہ ہے جو شدید معاشی مسائل کا شکار ہے۔ جج اور میڈیا مالکان کو بے پناہ مراحت دے کر ان دونوں اہم طبقات کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب ایسا کر رہے ہیں، اور 2 نیوز چینل جن میں بول نیوز اور سنو نیوز نے 2.5 ارب کے اویز چینلز بیچنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ لوگوں قاضی پھر سے آ رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے خبر ہے کہ اگر مسلم لیگ نون قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر کے لیے نامزد کرتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ بہت اعلیٰ چیف جسٹس تھے، انہوں نے قانون کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، سینیٹر عفنان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایسے ہی کرنا ہے، اور ایک سلطان سکندر راجہ کے جانے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو اگر آپ نے پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر لگا دیا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کر بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہیں کریں اور اس ریاست کو ایسے چلنے دیں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیں، جلد آپ سے پھر بات اور ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔